My name is Dr. Zulfikar Ali Imrani, and I am the Director for Research and Innovation at Ziauddin University. I shall be your host and moderator for today's session. To start things, I would like to request Mr. Shafiq Iqbal to recite few verses from the Holy Quran. Shafiq sir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Jazakallah. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the 14th interactive series of Ziauddin University Dialogues. The ZU Dialogues is a platform where renowned personalities and analysts come together to give their valuable expert opinions on pressing matters regarding culture, society, socio-economic conditions, and law and justice. We appreciate the university leadership and particularly Mr. Amir Shahzad, Head of the PR and Communications and the convener of ZU Dialogues, for arranging this series of talks. Today's talk, the topic, is as critical as it comes, especially where we stand today. It is Jinnah's vision of Pakistan, 75 years of independence, and the dream still remains a distant dream. So, for the welcome speech, I would like to request our Pro-Chancellor, Dr. Nida Hussain, to please join us at the podium. Thank you. Assalamu alaikum, everyone. I would like to welcome you to the 14th interactive series of ZU Dialogues. The purpose of these ZU Dialogues is to talk about issues that are pertinent, that make the minds of our student question, where we talk about things which need to be talked about, where the students get a chance to interact with and ask questions from people with the best minds of the country. I would like to welcome, for today's topic, which is Jinnah's vision of Pakistan, our distinguished guests, Senator Mia Raza Rabbani, former chairman of the Pakistan Senate, Professor Dr. Syed Jafar Ahmed, director of the Institute of Historical and Social Research, and Mr. Ghazi Salahuddin, senior journalist. Jinnah's vision of Pakistan's 74 years of independence, and it still remains a distant dream. Pakistan is currently going through its worst political, constitutional, and economic crisis. And it's a conversation that is now a part of everyone's daily lives, from the minute we wake up and we are scrolling through our Instagram to the minute we go to sleep and we watch the talk shows on TV. I would like to thank all our guests and our participants who are here and who will give us some valuable piece of knowledge, information, and what their thoughts are behind this topic. So I welcome you to a very interesting session. Thank you. Thank you, Dr. Nida, for the welcome speech. Today's program cannot be complete, especially when we talk about Jinnah's Pakistan, without our beloved national anthem. So I would like to request all of you to please rise for the national anthem, followed by the ZU anthem. سرزمین شادان کشور
रोशनी लाई, ज़ियाउद्दीन कहलाई ये यूनिवर्सिटी। जहाने ताज़ा की बातें, शऊरो आ गई रोशन, नई दुनिया की सौगातें, जमाले फन कमाले फन, पयामे जुस्तजू लाई, ज़ियाउद्दीन कहलाई ये यूनिवर्सिटी। यहाँ पर कस्बे इल्मो आगही रोशन फजीलत है, ये सब कुछ साहिबाने इल्मो हिकमत की बदौलत है। यहाँ इंसान और इंसानियत की बात होती है, नया एक दिन निकलता है, नई एक रात होती है। यही है इसकी ज़ेबाई, ज़ियाउद्दीन कहलाई ये यूनिवर्सिटी। As Dr. Nida stated that we have wonderful experts who have gave their life to the supremacy of the constitution, to the justice, to human rights with us today. मुझे खास कहा गया है कि एक लाइन से ऊपर हमारी इंट्रोडक्शन मत कहिएगा, so I'll try to be as brief as possible. We have with us Senator Raza Rabbani Saab, who is a senior politician and known for being vocal on the supremacy of the constitution, reforms, and social progress. Senator Rabbani was elected as the chairman of Senate of Pakistan in 2015. He has been awarded Nishan-e-Imtiyaz for his parliamentary services and the Bacha Khan Award for the defense of provincial rights. We have with us today Professor Dr. Syed Jafar Ahmed. Jafar Ahmed is a professor of politics, history, and currently the Dean of Faculty of Social Sciences at Sohail University. He has worked closely with civil society organizations on the issues of human rights, democracy, and constitutional rights. He has authored many books at the forefront, which are Federalism in Pakistan, a constitutional study, Pakistan, Historical Legacies, Contemporary Issues. We also have with us Ghazi Salahuddin, who is a senior journalist, writer, and literary figure, and a scholar of political science. Mr. Salahuddin is a social activist and human rights defender, and a recipient of Pride of Performance Award in journalism. Sir, I would like to request all three of you to please join us on stage for the panel discussion. So while the mics are being set up, I'll just start with a brief intro to the session. Jinnah and the founding fathers struggled against the might of the British Empire and the hegemony of the Congress. And our forefathers carried out many great sacrifices for the creation of our nation, Pakistan. Today, in this session, we seek to understand what was Jinnah's vision for Pakistan. What was the reasons that they carried out all these struggles for the creation of this new homeland? Which kind of nation did he want to see? With what kind of rules and rights? What kind of social contract among the different people living here? And where do we stand 75 years onwards? हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? So these are going to be some of the things that we hope to gain an insight for our experts here. I'll be starting with Raza Rabbani from this side. Raza Rabbani Saab. Sir, my question is, what do you think was Jinnah's vision for Pakistan, especially with regard to the social contract envisaged under the objective resolution? Has that social contract been honored? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी का निहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आज मदऊ किया
ताकि आपके साथ इस मुकालमे में शरीक हो सकें। जनाब चांसलर साहब, प्रो चांसलर, members of faculty, speakers on the podium, and fellow students. In the very beginning, we were told that we have to be rather brief, so therefore I would just suffice it to say कि ये निहायत ही अफसोस का मुकाम है कि आज 75 years के बाद हम यहाँ पे बैठे हुए हैं एक यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पे पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की फ्यूचर लीडरशिप मौजूद है और हम इस बात पे बहस कर रहे हैं या इस बात को कुरेद रहे हैं, or we are still in search of our moorings as a nation as to what was and what is the vision of Pakistan. I think in the simplest of terms, the vision of the Qaid-e-Azam was, number one, a welfare state, number two, a federation, number three, a democratic and parliamentary form of government, number four, a state with religious freedom and tolerance, and number five, a state where the civil and military bureaucracy would be subservient to the civilians. But 75 years down the line, what do we have? We have a welfare state which was converted into a national security state or a garrison state. And therefore the priorities in 1947 of a welfare state were totally changed. From a federal state, we were converted into a centralized state. We were converted into a state where there was one unit. We were converted into a state which at that time talked about parity, and we became a centralist state from a federalist state. From parliamentary democracy, we went to periods of military dictatorship, periods when the constitution was either abrogated or the constitution was held in abeyance. And then we had periods of presidential form of government, and when presidential form of government gave way, it found expression in a quasi-presidential form of government. So these are the various stages, and if at all one was to go through the various forms of government with which we have experimented, I was once trying to count, and I think that comes to 11. From a state to be ruled by the people, we became a state that is under the hegemony of the civil military bureaucracy. From a religiously tolerant state, we have become a state which is religiously intolerant, where you have sectarianism and where you have terrorism being practiced in the name of religion. From a state which had cultural diversity, which was culturally and ethically diverse in nature,
We had a ruling elite which converted Pakistan, or tried to convert Pakistan into a monolithic state. It tried to suppress the cultural diversity. It took away from me my culture, because my culture is the culture that flows from the Indus Valley. My culture is not the Arab culture which is trying to be fostered upon. So in short, according to me, this was the vision of the Qaid. And this is where we stand, unfortunately, today. Thank you. Thank you, Raza Rabbani Saab. And I would love to come back to you on some of the experiments that you mentioned that we did with the state at a later stage. But moving forward from one of your points about lamenting the fact that we haven't properly understood and even today we are talking about what was Jinnah's vision for Pakistan. I would like to move to Professor Jafar Saab, a man who understands history. Sir, from the historical evidence available, the writings, the speeches, and all that is noted down and known in history, what does history tell us from Jinnah's writings, speeches, and other acts, what he thought would be the vision for Pakistan? What evidence do we find from there? Okay, thank you very much, and I'm thankful to Ziauddin University for inviting me to share some of my ideas with the students and the faculty. And I'm glad that you reminded me that I am a student of history. So I'll talk about the whole question in historical perspective. Raza Rabbani Saab has given a very, very comprehensive answer to your question. But I would like to dig into the history, and I would say that we cannot understand the vision of Quaid-e-Azam of Ali Jinnah unless we see the times in which he emerged and the world in which he emerged. I, as a student of history, thinks that Jinnah was the greatest Muslim leader of the 20th century. And this I'm saying with the knowledge that the 20th century produced a number of great leaders like Ahmad Sukarno in Indonesia, Nasser in Egypt, Mustafa Kemal Atatürk in Turkey. And I may also mention that in 1938, when Mustafa Kemal died, and we all know that he was the founder of modern Turkey, and he was a secular democratic leader. When he died, Quaid-e-Azam is on record of saying that today the Muslim world has lost the biggest Muslim leader of the times, of the 20th century. Knowing that fact, I'm saying that Jinnah was even bigger than Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk had behind him a very strong military. Behind Jinnah, there was no military. Jinnah won the case of Pakistan as a lawyer. He was an advocate, and it was sheer the power of his arguments and his constitutional expertise that he forced both Indian National Congress and the British rulers that a country should be carved out of India in the form of Pakistan. So I think that he was a modernist. He was influenced by the Western ideas of democracy, parliamentary democracy, as long as he was the member of the Legislative Assembly of India, or what they called the Imperial Legislative Council of India. He kept on reminding the British rulers that since you have a very sound working parliamentary democracy in your own country, why don't you allow the same level of autonomy to our government, to our parliament? And he was someone who talked about the parliamentary democracy when Pakistan had not yet come into being. Then on the creation of Pakistan, in his famous 11th August speech, we refer to it with respect to different points
very important points of that speech, but I may also remind that in that very brief speech, he talked about the Parliament of Pakistan as the Supreme Parliament of Pakistan. He used this phrase 3 times in that speech. So I'm quite clear about his vision of Pakistan, as Raza Sahib had said, that Pakistan had to be a parliamentary democracy. Pakistan had to be a federation. Jinnah Sahib said it time and again. Even in 1946, he was saying that Pakistan would be a federal democracy on the pattern of Canada and Australia, where we have parliamentary democracy even today. So there shouldn't be any doubt. And since so many students are sitting here, I would like to emphasize on this point, because time and again we keep talking about, or we are made to talk about the presidential form of government. I may mention that presidential form of government has actually broken Pakistan in 1971. And it was Ayub Khan's martial law that gave to the East Pakistanis the sort of feeling that we are not part of this federation now, since someone comes from western part of the country and on the sheer force of his command over a powerful institution of the country has become the ruler of the country, and we are not part of the whole ruling, system. So I would say that if someone would ask a question, I'll further elaborate my point. I think that today we need to think about the foundational concepts of Pakistan, which are very important. And supremacy of constitution is again very important. And if you come back to me, I would like to say something more about supremacy of constitution. Thank you very much, Professor Saab, and I'll definitely come back to you, because you also mentioned some of the misadvantages that we did, and we'd like to have that perspective from you also. Moving on to Ghazi Salahuddin Saab, आप बहुत कुछ पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं और उस पर लिखते भी हैं. हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी नज़र में जिन्ना ने क्या सोचा था पाकिस्तान और हम पाकिस्तानियों के लिए, और हम कहाँ खड़े हैं? पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत, और ये जो आपने सवाल उर्दू में किया तो ये फर्ज कर लिया गया नहीं, मुझे पता है कि आप डॉन में भी लिखते हैं. बहुत शुक्रिया. मैं बहुत ही प्रेशियस समझता हूँ किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी को कि जहाँ नौजवानों से गुफ्तगू का मौका मिले, उनसे इंटरेक्ट करने का या उनसे कुछ बातें करने का मौका हो, और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा मौका है. दूसरी बात ये है कि जो आज की ये महफिल है और हम बात कर रहे हैं कायद-ए-आज़म या मोहम्मद अली जिन्ना के विजन के बारे में, तो इसकी एक रिचुअलिस्टिक हैसियत है. अगस्त का महीना शुरू हुआ है, अब 14 अगस्त तक हम ढोल बजाएंगे और गलियों मोहल्लों में पाकिस्तान के परचम लहराएंगे और कायद-ए-आज़म के विजन के बारे में, और जो टीवी चैनल्स हैं वो हरे हो जाएंगे और सप्लीमेंट्स निकलेंगे. और डॉन का जो सप्लीमेंट होगा 14 अगस्त का, अभी हम बात कर रहे थे, उसमें जाफ़र साहब के 3 मज़ामीन हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं. तो कायद-ए-आज़म के विजन की बात होती है. मैं समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म की विजन की हम बात करें तो कुछ सवालिया निशान ज़रूर हैं. देयर आर सर्टन थिंग्स विच वर नॉट सर्टन. जिन हालात में पाकिस्तान बना है, अगर तारीख़ की बात हुई तो अगर तारीख़ पढ़ें आप, और जिस जल्दी से माउंटबेटन ने खलासी हासिल की और भाग गया छोड़ के, और बहुत सी चीज़ें अनसर्टन की, तो उसी तरह कायद-ए-आज़म के विजन के बारे में भी कुछ हो सकता है. जाफ़र साहब ने 11 अगस्त की तकरीर की बात की. 11 अगस्त की तकरीर अगर आप लोगों को याद हो तो उसकी जो बुनियादी बात थी, उसमें उन्होंने वो कहा था कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, टू योर मॉस्क. उसमें जो बुनियादी बात उन्होंने कही थी, वो कही थी फॉर रिलीजन इज़ नॉट द बिजनेस ऑफ द स्टेट. अच्छा, ये जो हम लोग लिबरल रोशन ख्याल लोग हैं, हम इसका परचम उठाते हैं कि देखें कायद-ए-आज़म ने एक बिल्कुल सेकुलर कॉन्सेप्ट दिया था, लेकिन इट ऑल्सो कन्फ्लिक्ट्स विद द होल मूवमेंट फॉर पाकिस्तान. तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सोचने की अगर हैं, तो अब जो सवाल पैदा होता है
کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ یہ جاننے کی ہے کہ واٹ از یور ویژن آف پاکستان، دیز ینگ پیپل، ان کا کیا ویژن ہے پاکستان کا، اور یہ اس ویژن کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں۔ تاریخ کی بات ہوئی، جعفر صاحب نے کچھ ریسرچ کی تھی، اب ہمارے کیمپسز یونیورسٹیز میں جنرل ہسٹری پڑھائی بھی بہت کم جاتی ہے۔ 250 کالج کا آپ نے ایک سروے کیا تھا، اس میں سے صرف 3 کالجز ایسے ہیں جہاں جنرل ہسٹری پڑھائی جاتی ہے۔ کتنے ہزار اس کے جو لیکچررز تھے، ان میں سے 4 جنرل ہسٹری کے لیکچرر تھے، ان میں سے ایک بہت اچھے تھے آپ تو یہ مسئلہ ہے کہ وی آر ہائیڈنگ فرام ہسٹری۔ پاکستان کی ہسٹری، قائد اعظم کیا تھے، کب کیا ہوا، کس نے کیا کیا، کیسے ہوا، وی آر ٹرائنگ ٹو اگنور اٹ۔ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم ڈرتے ہیں اس کو ایکسپلور کرنے سے۔ یہ کرنا ہے، یہ سمجھنا ہے۔ پاکستان جب بنا تھا پارٹیشن، تو کسی نے فورسی نہیں کیا تھا کہ مائیگریشن ہوگا، کسی نے فورسی نہیں کیا تھا کہ اتنے کمیونل رائٹس ہوں گے۔ تاریخ انسانی میں اس کی ایک کم مثالیں ملتی ہیں جو کچھ ہوا پارٹیشن کے وقت۔ اینڈ پارٹیشن از اے سبجیکٹ دیٹ وی ہیو اسٹل ناٹ کم ٹو ٹرمز ود، اب بھی، جبکہ وہ جنریشن جو ہے وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ جو پاکستان کے قیام کے وقت تھی، بیکاز دیر از اے لمٹ ٹو لیونگ میموری۔ لیکن اب بھی پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا کہ 90 سال کی خاتون، انہوں نے کہا راول پنڈی میں مجھے وہ اپنا گھر دیکھنا ہے جو میرا آبائی گھر تھا۔ اب بھی بچے جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے گرینڈ پیرنٹس، گریٹ گرینڈ پیرنٹس کہاں سے آئے تھے، کیوں آئے تھے۔ تو یہ جو ہے یہ سب چیزیں جاننی ہے، تو یو ہیو ٹو گو بیک ٹو ہسٹری اینڈ ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ کریٹ یور اون ویژن آف پاکستان۔ Hopefully that vision would be of a democratic country, of a tolerant country, of a country in which people have rights۔ اس وقت کا جو پاکستان ہے، 2 منٹ، اس وقت کے پاکستان کو ذرا دیکھ لیں۔ اس کی بات ہوئی کہ کرائسس کیسے ہیں اور کیا ہے، لیکن آپ اس کی سوشل ڈیولپمنٹ کی حیثیت کو دیکھیں۔ پاکستان، یہ میرا نوجوانوں سے ہمیشہ یہ مطالبہ رہتا ہے کہ ٹرائی اینڈ نو اباؤٹ دس کنٹری۔ یہ آپ کا جو ملک ہے، کیا جانتے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ یہ جانتے ہیں نا کہ نیوکلیئر پاور ہے، دنیا کی 7 جو اوورٹلی نیوکلیئر پاورز ہیں ان میں سے ایک ہے۔ پاکستان کی آبادی دنیا کی 5ویں سب سے بڑا ملک ہے، چھٹا تھا ابھی کچھ دنوں پہلے، 5واں ہو گیا اور تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ اور اسٹینڈنگ آرمی ہماری دنیا میں نمبر 6 ہے، اور UNDP کے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ہم 152 ہیں، 152۔ ابھی ورلڈ اکنامک فورم کی جو جینڈر پیرٹی کی رپورٹ آئی ہے، اس میں ہم آخر سے ایک اونچے ہیں، ہمارے بعد افغانستان ہے، اور دنیا بھر میں سب سے پیچھے ہیں۔ تو یہ جو انڈیکیٹرز ہیں، ان کو سمجھنے کی بات ہے، اور اپنا ویژن نیا بنانے کی بات ہے۔ اور اس ویژن کو بنانے کے لیے آپ کو ان تمام چیزوں سے لڑنا پڑے گا جس کا ابھی تذکرہ ہوا۔ انٹالرنس ہے، ایکسٹریمزم ہے، ریلیجن کا جو استعمال ہے۔ آج ڈان میں ایک خبر چھپی ہے، جو انٹالرنس اور سوشل، دیکھیں نا، لنچ کر دیتے ہیں ہم تو لوگوں کو۔ کراچی میں پچھلے 20 دنوں میں 3 لوگ لنچ ہوئے ہیں کہ بھئی ڈاکو تھے، کیا تھے، یا پھر یہ کہ کس نے بلاسفیمی کی ہے، اس کو ہم سڑک پہ مار سکتے ہیں۔ آج یہ ہے کہ ٹوبر ٹیک سنگھ میں ایک کانسٹیبل آنر کی کوئی بات تھی، پہلے اس کے کان کاٹے، پھر اس کی ناک کاٹی، پھر اس کا ہونٹ کاٹا، یہ کیا۔ تو ٹوبر ٹیک سنگھ کا ذکر اس لیے آ گیا کہ ٹوبر ٹیک سنگھ از اے پوائنٹ آف ریفرنس ان دی پارٹیشن اسٹوری آلسو، منٹو کی جو اگر آپ کو یاد ہے۔ تو دیٹس واٹ آئی ہیو ٹو سے، because you have to learn to create your vision of Pakistan۔ تھینک یو ویری مچ قاری صلاح صاحب۔ ایک پھر سے نیا ویژن بنانے کی ضرورت ہے۔ جو ویژن، جو کانسٹیٹیوشن جس کے ساتھ ہم چلے ہیں، رضا صاحب، ایسے لگ رہا ہے کہ اٹس کانسٹنٹلی انڈر اٹیک۔ مطلب ہم، جیسے آپ نے بات کی تھی کہ فیلڈ ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں پاسٹ میں،
cavalier interventions, infringement on the separations of power جو واضح طرح ڈیفائنڈ ہے کانسٹیٹیوشن میں, اور وہ جو سپرا کانسٹیٹیوشنل فورسز جو ہمیشہ پیچھے کام کرتی رہتی ہیں, لوگ بڑے پریشان ہیں. It seems like the system is collapsing. حالات سمجھ میں نہیں آ رہے آج کل کہ کیا ہو رہا ہے. اس پہ آپ تھوڑا پلیز ہمیں بتا سکیں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے اس پہ کیسے یہ کھلواڑ ہوتے رہے ہیں, ہو رہے ہیں, اور آگے ہم کیا اس کو کیسے پروٹیکٹ کریں؟ دیکھیں, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے, لیکن اس کا تعلق جو میں نے آپ سے پہلے ابتدا میں عرض کیا تھا, اس کا تعلق وہیں سے ہے کہ جب پاکستان کا مقصد تبدیل ہوا اور پاکستان کو ایک نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ یا گیرزن اسٹیٹ بنایا گیا, تو اس وقت سے پاکستان کی جو ملٹری بیوروکریسی تھی اس نے اپنے اوپر یہ لیا کہ اب تمام لیورز آف پاور جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ انہوں نے مختلف اوقات میں جب ان کو ضرورت پڑی تو انہوں نے جو مختلف سٹیک ہولڈرز ہیں, جس میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں, تمام سیاسی جماعتیں شامل ہیں, جس میں پاکستان کی اس وقت کی اور ابھی کی بھی فیوڈل کلاس شامل ہے, پاکستان کی ریلیجس رائٹ شامل ہے, اور پاکستان کی عدلیہ شامل ہے. جیسے جیسے ان کو اپنے پاور کو کنسالیڈیٹ کرنے کی ضرورت پڑی, انہوں نے اپنے نئے نئے الائنسز بنائے. یہ ایک طرف رہا. اس کے ساتھ ساتھ ایکسپیریمنٹس آئین کے بھی ہوتے رہے, اور مختلف آئین 56 کا آیا, پھر 62 کا آیا, جس کو میں تو کم سے کم آئین تصور نہیں کرتا, لیکن کیونکہ اب اسٹیچوٹ بکس پہ موجود ہے تو ون ہیز ٹو ریفر ٹو اٹ ایز اے کانسٹیٹیوشن. پھر 72 کا انٹرم کانسٹیٹیوشن آیا, اور فائنلی 73 کا کانسٹیٹیوشن آیا, جس نے ایک کنسنسس پیدا کیا سیاسی جماعتوں کے درمیان اور وفاق کی اکائیوں کے درمیان, اور 73 کا کانسٹیٹیوشن آیا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ آئیڈیل کانسٹیٹیوشن تھا, لیکن بہرحال اس میں فیڈرلزم تھا, اس میں ایک حد تک صوبائی خود مختاری دی گئی تھی, اور یہ کہا گیا تھا کہ آئندہ آگے چل کے جو پارلیمان ہوں گی وہ صوبائی خود مختاری کو بڑھا بھی سکتی ہیں وقت اور حالات کو مد نظر دیکھتے ہوئے. لیکن اس سارے دور میں ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف اوقات کے اندر ملٹری انٹرونشنز ہوتی رہیں, اور پاکستان کے آئین کو یا تو معطل کر دیا جاتا تھا. پاکستان کے آئین کو جب 73 کا آیا تو ان کو یہ بات باور ہوئی کہ اب شاید ایک کنسنسس ڈیولپ کرنا مشکل ہوگا, لہٰذا کبھی وہ آئین سسپینڈ ہو جاتا تھا, کبھی وہ معطل ہو جاتا تھا, کبھی وہ ابینس چلا جاتا تھا. تو یہ ایکسپیریمنٹس چلتے رہے. The unfortunate part is that Pakistan's ruling elite never really accepted any constitution of Pakistan. Pakistan's ruling elite never really thought of binding themselves down under any law or constitution. Therefore, آپ نے یہ دیکھا کہ جب 73 کا بھی آئین آیا تو اس کے اندر مختلف طریقوں سے اس کو سرکموینٹ کرنے کی کوشش کی گئی, چاہے وہ پروونشل اٹانومی کا مسئلہ ہو, چاہے وہ جو آئین کے اندر دی گئی ٹرائیکاٹمی کا مسئلہ ہو. اور ٹرائیکاٹمی کے مسئلے پہ تو ہم نے یہ مسلسل دیکھا کہ ایک ہڈن فورس جو پاکستان کی ملٹری بیوروکریسی ہے وہ رہی, اور اس نے تمام سیاسی پارٹیز کو
بالشمول جو آج تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اپنے ایجنڈا کے لیے مینیپولیٹ کیا اور انفارچونیٹلی all political parties at one time or another fell prey to that اور وہ اس کا حصہ willingly موسٹلی willingly بنتی رہی. لہٰذا آئین کے ساتھ تو ایک کھلواڑ رہا. اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں صرف یہ ہے کہ جو چیزیں پہلے پردے کے پیچھے ہوتی تھیں وہ اب پردے کے سامنے آ رہی ہیں. ہم نے شروع میں بڑا ویلکم کیا جوڈیشل ایکٹیویزم کو اور ہم نے کہا کہ جی یہ جو ایگزیکٹو ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ٹرائیکاٹمی کی جو شکل خراب ہوئی وہ وہاں سے شروع ہوئی کہ جب سو موٹو نوٹس ایگزیکٹو کے خلاف لینے شروع ہوئے اور پرائم منسٹر ہو چیف منسٹر ہو منسٹرز ہوں چیف سیکٹریز ہوں کوئی بھی ہو ان کو کورٹ کے اندر طلب کر لیا جاتا تھا. اینڈ وی آل تھاٹ دیٹ اٹس اے گڈ تھنگ, اٹس پٹنگ دی ایگزیکٹو آن ٹریک. لیکن ہم نے پھر یہ دیکھا کہ وہ وہاں پہ رکا نہیں. The unfortunate thing is that now you have presiding officers of parliament being summoned before courts. You have standing committees, public accounts committee. اس کو کبھی لاہور ہائی کورٹ نوٹس ایشو کر دیتی ہے, کبھی اسلام آباد ہائی کورٹ نوٹس ایشو کر دیتی ہے. اور پھر ایک اور بڑی خراب بات ہوئی جو میں سمجھتا ہوں راٹ کو ایڈ جس نے کیا وہ یہ کہ ہمارے اپنے پولیٹیشنز اور ہمارے اپنے آفس بیئرز فنکشننگ انڈر دا کانسٹیٹیوشن انہوں نے آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی اور اس خلاف ورزی نے جو ہے وہ ایک اپرچونٹی دی کہ جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس جو ہے یا جوڈیشلائزیشن آف پارلیمنٹری پروسیجرز کے اندر عدلیہ مداخلت کرے. لہٰذا ایک ایسی صورت آ گئی ہے کہ اب عدلیہ ٹائم ٹیبل سیٹ کر کے پارلیمان کو دیتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نہایت ہی افسوس کا مقام ہے. وفاق اسی وقت چل سکتا ہے جب آئین کے تحت کام کرنے والے تمام ادارے ٹرائیکاٹمی آف پاور کو مد نظر رکھیں, جو آئینی اپنے حدود ہیں ان کے اندر کام کریں. اور آج بھی مجھے یہ بات افسوس سے کہنی پڑتی ہے اور اس میں میری اپنی سیاسی جماعت بھی شامل ہے کہ ہم آج بھی اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ جی سافٹ انٹرونشن ہوگی یا ہارڈ انٹرونشن. سافٹ انٹرونشن کی بات لیک کی جاتی ہے کہ جی سافٹ انٹرونشن ہونے جا رہی ہے. اٹ از ناٹ دیئر بزنس ٹو ڈو سافٹ اور ہارڈ انٹرونشنز. سافٹ اور ہارڈ انٹرونشنز کی وجہ سے آج ملک کھڑا ہوا ہے جس دورائے کے اوپر. اگر سافٹ اور ہارڈ انٹرونشنز پاکستان کی آرمڈ فورسز کی طرف سے نہ ہوتی اور وہ اپنا آئینی کردار ادا کرتے تو شاید آج پاکستان کی تاریخ کچھ اور ہوتی. لیکن آج بھی ہم سب سافٹ انٹرونشنز کی طرف دیکھ رہے ہیں. بٹ فرام یور پلیٹ فارم آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ اگر سافٹ انٹرونشن یا ہارڈ انٹرونشن اب ہوئی تو وفاق اب ایسے کراس روڈز پہ کھڑا ہے, کانسٹیٹیوشنلی, پولیٹیکلی اور اکنامکلی, کہ شاید اس کا متحمل وہ نہ ہو سکے. شکریہ. Thank you. That's very serious thought. The crossroads that we stand on. اور it's unfortunate کہ یہ انٹرونشن سافٹ یا ہارڈ
they feel like a reality, whereas they shouldn't be part of the system. آپ نے بات کی تھی رضا ربانی صاحب انٹرونشن کی جو پاس میں ہوئی ہیں. ناؤ پروفیسر جعفر صاحب, آپ کی نظر میں یہ جو 65 سال گزر چکے ہیں, اس میں آپ کی نظر میں کون سے وہ سب سے پیوٹل ڈیسیجنس تھیں یا وہ مومنٹس تھیں جن کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں, جب جیسے رضا ربانی صاحب نے کہا کہ ایٹ اے کروشل پلیس ویئر دا فیڈریشن اٹ سیلف از ایٹ اسٹیک, وہ کون سے وہ ہسٹری میں رہے ہیں آپ کی نظر میں, وہ کچھ دیکھیں کچھ چیزیں غیر محسوس طریقے سے ہوئیں اور کچھ بہت نمایاں طور پہ ہوئیں. جو غیر محسوس طریقے سے سب سے بڑا پاکستان کے ساتھ برا ہوا وہ یہ کہ ابھی ہم جو جناح صاحب کے ویژن کی بات کر رہے تھے, بالکل اس کے الٹ پاکستان بننے کے بعد ایک ایسا راستہ چنا گیا جو جمہوریت کا راستہ نہیں تھا, جو فیڈرلزم کا راستہ نہیں تھا, جو پاکستانی سوسائٹی کے جو پلورل کریکٹر ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کا راستہ نہیں تھا, جو سوشل ویلفیئر کا راستہ نہیں تھا. ایک اوورلی سینٹرلائزڈ اسٹیٹ وجود میں آئی اور جس کے لیے نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ کا فریز رضا صاحب نے یوز کیا. That is continuing up until now. And the pivotal concept behind is that we are doing all this due to national security concerns. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جتنی نیشن اسٹیٹس دنیا میں ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس 1789 سے لے کے آج تک جتنی نیشن اسٹیٹس ہیں, نیشنل سیکورٹی سب کا مسئلہ ہے. اور کرائسس سچویشنز کے اندر فریڈمز جو ہیں وہ کرٹیل بھی ہوتی ہیں. 9/11 کے بعد امریکہ میں بہت سی فریڈمز جو ہیں کرٹیل ہوئیں, ورلڈ وارز میں فنڈامنٹل رائٹس کرٹیل ہوئیں. لیکن جو اسینشلی ڈیموکریٹک اسٹیٹس ہوتی ہیں ان کے اندر نیشنل سیکورٹی کو دیکھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, اور جو نیشنل سیکورٹی اسٹیٹس ہوتی ہیں ان کے اندر سویلین اور ڈیموکریٹک جو ریجیمز ہوتے ہیں ان کی پلیسمنٹ ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. تو ہمارے یہاں نیشنل سیکورٹی از ناٹ پارٹ آف اے ڈیموکریٹک اسٹیٹ, اٹ از essentially the concern of a national security state which decides what type of democratic regime should be allowed to function. اب ایک ٹرم آپ سن رہے ہیں کہ ہائبرڈ ریجیم. پاکستان میں ہائبرڈ, محمد خان جونیجوز واز اے ہائبرڈ regime, ظفر اللہ جمالیز واز اے hybrid regime, چودھری شجاعت was a hybrid regime, Shaukat Aziz was a hybrid regime. So we have a number of hybrid regimes in Pakistan جن میں سے کسی کے پاس بھی political autonomy نہیں تھی. They were given a particular parameter in which they had to operate. Now اگر ایپیسوڈس آف ہسٹری دیکھیں جو آپ کا سوال ہے, I would say that 1954 annulment of the constitutional machinery, abrogation of the Constituent Assembly, جسٹس منیر صاحب نے اس کو انڈورس کیا گورنر جنرل کے اقدام کو. وہ پہلا اسٹیپ ہے جہاں سے پاکستان ڈی ریل ہوا. 3 دن بعد کانسٹیٹیوشن پیش ہونا تھا اسمبلی کے اندر. 27 اکتوبر کو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں کانسٹیٹیوشن پیش ہونا تھا. 3 دن پہلے 24 اکتوبر کو اسمبلی کو توڑا گیا, اور بعد میں چیف جسٹس منیر نے پلی یہ دی کہ یہ اسمبلی ناکام ہو گئی تھی کانسٹیٹیوشن بنانے کی. اگر 7 سال آپ انتظار کر سکتے تھے تو 3 دن اور بھی انتظار کر سکتے تھے. دیٹ واز دا فرسٹ انسیڈنٹ. دین 1958 مارشل لا, جس کے بارے میں میرا ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری بہت سوچی سمجھی رائے ہے کہ دیٹ واز دا بگننگ آف دا بریک اپ آف پاکستان. اور پھر 1971 ایک کلیئر ڈیسیجن آیا 1970 کے الیکشن میں. 300 ممبرس کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر 162 سیٹس ایسٹ پاکستان کی
ان میں سے 160 سیٹس شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ نے جیتی اور 88 سیٹس ویسٹ پاکستان میں پیپلز پارٹی نے جیتی. بٹ میتھمیٹکس بتا رہی ہے کہ ڈیموکریسی کا کیا فیصلہ ہے. شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار بھی دینا چاہیے تھا اور کانسٹیٹیوشن میکنگ کے اندر ظاہر ہے ان کو اپر ہینڈ بھی حاصل ہوتا. وہ کس طرح سے کرتے, کیسے دوسرے صوبوں کو لے کے ساتھ کانسٹیٹیوشن بناتے, یہ تو بات, لیکن آپ نے انہیں موقع ہی نہیں دیا. سو دیٹ واز دا بریک اپ آف پاکستان. اس کے بعد 73 کا کانسٹیٹیوشن بنا. بھٹو صاحب نے بہت سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ آرٹیکل 6 اس کے اندر رکھا کہ کانسٹیٹیوشن کو کوئی توڑے گا تو وہ جو ہے غداری شمار ہوگا اور اس کی سزا طے ہوئی کہ سزائے موت ہوگی. 3 سال بعد ضیاء الحق نے مارشل لاء لگایا اور انہوں نے ایبروگیشن آف دا کانسٹیٹیوشن کا لفظ استعمال نہیں کیا, انہوں نے سسپینشن کا لفظ استعمال کیا. اب جب سسپینشن ہو گیا اس کے بعد پھر جنرل مشرف نے سسپینشن کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا اور جو ضیاء الحق کے مشیر تھے پیرزادہ صاحب, شریف الدین پیرزادہ, انہوں نے مشرف کو بھی مشورہ دیا کہ اب آپ سسپینشن کا لفظ بھی استعمال نہ کریں, پٹنگ ایبینس کا لفظ ڈال دیں. تو انہوں نے پٹنگ ان ایبینس کا ڈال دیا. 18ویں ترمیم بنی 27 رکنی کمیٹی جس کے چیئرمین رضا ربانی صاحب تھے. انہوں نے بہت مزید سمجھداری کا مظاہرہ کیا کہ انہوں نے اب آرٹیکل 6 میں یہ ایڈ کیا کہ نہ کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا جا سکے گا, نہ پٹنگ ان ایبینس ہوگا. تو میں نے رضا صاحب سے کہا, میں نے کہا آپ نے کچھ نہیں کیا سوائے شریف الدین پیرزادہ کی انگریزی کا امتحان لینا, اس لیے کہ اگلی دفعہ انہوں نے کوئی اور لفظ استعمال کر لینا ہے. تو بیسیکلی بات کیا ہے کہ پاکستان میں جو چیز نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کے ویزا وی جو کاؤنٹر ویلنگ فورس ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہے. 73 کا کانسٹیٹیوشن ایز ہیز بین مینشنڈ واز ناٹ این آئیڈیل کانسٹیٹیوشن, یا اس کے اندر بڑا گنجائش تھی گنجائش امپروومنٹ کی. ہر کانسٹیٹیوشن میں ہوتی ہے گنجائش اور اس کے لیے امینڈمنٹ کا پروسیس ہوتا ہے, لیکن آپ کسی بھی کانسٹیٹیوشن کو اتنا نہیں چینج کر سکتے کہ وہ بالکل ہی بدل کے رہ جائے. اور جس طرح کی باتیں اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہیں, یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, یو آر آل اسٹوڈنٹس اینڈ لرنڈ پیپل. ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری جسٹ نوٹ دس واٹ آئی ایم ناؤ ٹرائنگ ٹو سے. اس ریجن میں 2 دفعہ نیا کانسٹیٹیوشن بنانے کی کوشش ہوئی. یونائٹڈ انڈیا میں 1946 کے الیکشنز ہوئے فار دا کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی آف یونائٹڈ انڈیا. دیٹ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کوڈ نیور میٹ. اور اس کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے وہ ممبرز جو ہمارے علاقوں سے منتخب ہوئے, they later made the Constitution of Pakistan, and those members who got elected from Indian regions, they made the Constitution of India. دوسری کانسٹیٹیوشن میکنگ کی ایکسرسائز ہوئی 1970-71 میں. الیکشن ہوا کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کا. دیٹ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی could never meet. اس کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی کے جو ویسٹ پاکستان کے ممبرس تھے انہوں نے پاکستان کا, موجودہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن بنایا اور اس کے بنگالی ممبرس نے بنگلہ دیش کا کانسٹیٹیوشن بنایا. ہم نے 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سوچنا کہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن کو ٹوٹنے دیں. اگر یہ کانسٹیٹیوشن ٹوٹتا ہے then for the exercise of getting into another constitution making, God forbid, the country will break down. Thank you very much, Professor Saab. Now moving to Ghazi Salahuddin Saab. A nation is more than just a geographical land. How do you think کہ پاکستانی آج کل کیسے سوچ رہے ہیں, کیا محسوس کرتے ہیں, اسپیشلی ہماری مائنورٹیز اور ہمارے جو پروونسز میں ہیں, پشتونز, بلوچ, سندھی, یا جو غربت کے مارے لوگ ہیں, یا جو جسٹس کے لیے انتظار کر رہے ہیں, تھک تھک کے جسٹس نہیں ملتی, کچھ غائب بھی ہو جاتے ہیں, یا پھر بیسک ہیومن رائٹ سے ڈپرائوڈ ہیں.
وہ کیا سوچ رہے ہیں, ہماری اونرشپ کہاں ہے, ہمارا پاکستان کہاں ہے؟ بالکل صحیح. وہ کیا سوچ رہے ہیں؟ اصل میں یہ جو سوچنے کا کام ہے یہ بہت مشکل ہے, اس ملک میں نہیں ہوتا. اور سوچنا جو ہے وہ واقعی ایک ضرورت تھی اس بات کی کہ وی ہیو ٹو بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیا ہو رہا ہے. جو غربت کے مارے لوگ ہیں, جو مائنورٹیز ہیں, وہ محسوس کر رہے ہیں, وہ ٹالریٹ کر رہے ہیں, وہ سفر کر رہے ہیں, وہ پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں جو باتیں ابھی رضا ربانی صاحب نے کی اور جعفر صاحب نے کی, شروع ہی سے فوج کا غلبہ رہا, اور فوج کے غلبے نے جمہوریت کو پنپنے نہیں دیا. جمہوری اداروں کو تقویتیں ملی, اور اس فوج کے غلبے نے کچھ آئیڈیاز کو جنم دیا جن کو ہم رولنگ آئیڈیاز کہہ سکتے ہیں. اور ان رولنگ آئیڈیاز میں جیسے ایک بڑا آئیڈیا یہ تھا کہ ہندوستان سے دشمنی, جو اتنا خوفناک اس کا اثر ہماری پوری تاریخ پہ پڑا ہے کہ ہم فوج بھی اتنی رکھیں اور ایٹم بم بھی بنا لیں اور کچھ کریں. اگر ہندوستان سے لڑنا ہی تھا تو پاکستان کیوں بنایا تھا؟ پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ اس جنوبی ایشیا میں ہم مل کر رہ سکتے ہیں اگر یہ کر لیں ہم, ہے نا. کوئی کو تصور نہیں تھا کہ ایسی دشمنی ہوگی اور اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. دوسری جو بات ہوئی ہے, جو ناانصافی ہوئی ہے, وہ ہوئی ہے, وہ اس لیے ہوئی ہے کہ اس ملک پر اشرافیہ نے حکومت کی, اور جو اشرافیہ ہے جس کو ہم ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پاکستان بنایا ہی اشرافیہ نے تھا, یہ پاکستان مسلمان عوام نے نہیں بنایا تھا. یہ جو مسلم لیگ تھی یہ جنوبی ایشیا کی مسلمان اشرافیہ کی جماعت, اینڈ دے وانٹیڈ ٹو پریزرو دیئر پریولیجز, اور جو ان کی زمینداریاں وغیرہ ہیں اس کو ایک سوشل ڈیموکریٹک اسٹیٹ بننے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ مہیا نہ ہو سکی. اور اب یہ ہے کہ فوج کی عملداری کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں, اور ایلیٹ کیپچر کے جس کی وجہ سے غریبوں کا یہ حال ہے. آپ نے کہا کہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ بننی چاہیے تھی, یہ بن گئی ویلفیئر اسٹیٹ ایلیٹ کے لیے. یہ ایلیٹ کی ویلفیئر اسٹیٹ ہے نا. دے ہیو آل دا ریسورسز, اور انہوں نے اپنے آپ کو عوام سے, اس ملک کے مسائل سے الگ کر لیا. اب جو سچویشن بن رہی ہے اس کا پیغام یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. جس کنٹری, ایک صاحب تھے یو این ڈی پی کے کنٹری ڈائریکٹر آئے تھے یہاں, تو کوئی 5-6 سال پہلے وہ 4 سال کا اپنا دورہ مکمل کر کے واپس جا رہے تھے. تو انہوں نے ایک انٹرویو دیا جو بزنس ریکارڈر میں شائع ہوا تھا, اور ان کی ایک شرط یہ تھی کہ جب میں چلا جاؤں یہاں سے پھر یہ چھپے. اور اس کا ہیڈنگ جو تھی وہ یہ تھی کہ دی ایلیٹ آف دس کنٹری ہیو ٹو ڈیسائڈ ویدر دے وانٹ اے کنٹری. تو یہ ایلیٹ کو فیصلہ کرنا ہے. تو اب ایلیٹ سے سنبھل نہیں رہا. یہ وہ ایلیٹ ہے جو یہاں کے عوام کا استحصال کر کے اپنی دولت کماتی ہے, اور دبئی میں انویسٹ کرتی ہے, اور لندن میں پارٹی کرتی ہے. تو اس ایلیٹ کے غلبے سے جو نجات چاہیے ہمیں, وہ جو تحریک شروع ہونی ہے وہ کیمپسز پہ ہو سکتی تھی, لیکن وہ مجھے لگتا نہیں کہ. Thank you very much. Before moving to the Q&A session and opening the floor to our faculty and students, very briefly, کیونکہ ہم نے بڑی حقیقتاً لیکن مشکل باتیں کی ہیں, سوچنے والی باتیں کی ہیں, اب تھوڑی نوجوانوں کے لیے امید کی بھی کرن ہو, تو very briefly some future recommendations and the way forward, کہ کیسے کچھ کیا جا سکتا ہے. I'll start with you. نہیں, میں ایک بات کہوں, سب سے بڑی ضرورت, ہم سیاست کی بھی بات کرتے ہیں, اکانومی کی بھی بات کرتے ہیں, آئیڈیالوجی کی بھی بات کرتے ہیں, ہمیں سوشل کیپٹل بلڈ کرنا ہے. اس میں وہ سوشل کیپٹل بلڈ ہوگا ایجوکیشن سے, وہ لوگوں کی شرکت سے, ڈیسیشن میکنگ میں اپنے اختیارات ان کے پاس ہوں,
the role of the citizen as such, جو civility چاہیے ہمیں. تو ہم جب تک سوشل کیپٹل بلڈنگ کریں گے تو یہ سب چیزیں بیکار ہیں کہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کیا ہے اور ہمارا ایٹم بم کتنا بڑا ہے. Thank you, Ghazi Saab. Moving to Professor Jafar Saab. دیکھیں چونکہ آپ کا موضوع ایسا تھا اور سوالات ایسے تھے کہ ہمیں تاریخ کی طرف جانا پڑا اور جو وہ ہارڈ ریالٹیز ہیں ان کی طرف جانا پڑا. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں سب کچھ برا نہیں ہے, بہت کچھ اچھا بھی ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ ایسے ہی ایک لاہور میں اجلاس تھا اور ہمارے ایک سابق وزیر اعظم تھے معراج خالد صاحب, وہ پریزائڈ کر رہے تھے اینڈ آئی ہیڈ ٹو ریڈ اے پیپر آن پاکستان اسٹڈیز. میں نے پاکستان اسٹڈیز کی جتنی اس کے اندر غلط باتیں پڑھائی جاتی ہیں وہ سب مینشن کی کہ اس میں یہ ہسٹوریکل ہے, یہ ہسٹوریکل ہے. اور آخر میں میں نے کہا کہ پاکستان اسٹڈیز میں واحد اچھی بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس اس کو سیریس نہیں لیتے. اور میرا آبزرویشن بھی یہ ہے. ایک چیز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ون تھنگ دیٹ ہیز دیر آر نمبر آف تھنگ دیٹ ہیو ہیپنڈ ان پاکستان وچ آر ویری پازیٹیو. پاکستان میں انٹرنل مائگریشن اتنا ہوا ہے کہ اس سے جو ہمارا ایک کلچرل پاسچر ہے وہ بہت ہی نمایاں ہو کے سامنے آیا. اس کے چیلنجز بھی ہیں. کراچی از دا بگیسٹ پختون سٹی ان دا ورلڈ ناؤ, جس کی وجہ سے پختونستان کا ایشو ختم ہو چکا ہے. لیکن جیسے میں نے کہا اس کے اپنے ایشوز بھی ہیں. پاکستان کے اندر ایک انٹیگریٹڈ اکانومی ڈیولپ ہو چکی ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کے اندر 60% آف دا پاپولیشن از بلو دا ایج آف 30 ایئرس. تو یہ نوجوانوں کی قوم ہے اور نوجوانوں کی قوم کے اندر ایک بہت بڑا کریکٹرسٹک ڈفرینس یہ ہے کہ لڑکیاں جس طرح سے تعلیم کے شعبے میں آگے آئی ہیں. کراچی یونیورسٹی از سم تھنگ لائک 74% گرلز. گجرات یونیورسٹی از ابو 70% گرلز. سرگودا یونیورسٹی, میاں والی کیمپس آف دا سرگودا یونیورسٹی, میں حیران ہوتا ہوں. ابھی آئی واز ان کوئٹہ اور بیوٹیم یونیورسٹی کے اندر ایک بہت بڑی لٹریچر فیسٹیول ہوئی. I was astonished to see the number of girls there. ہمارے خیالات یہ ہیں کہ خیبر پختونخوا بڑا پسماندہ ہے اور بلوچستان بہت پسماندہ ہے. جس بڑی تعداد میں لڑکیاں تعلیم کی طرف آ رہی ہیں, اٹس ویری پرومسنگ. بلکہ میں تو ایک دفعہ ایک اجتماع میں یہ کہہ بھی گیا اور لوگ یہ سمجھے کہ وہاں اتنی بڑی تعداد میں گرلز بیٹھی ہوئی تھیں تو شاید میں نے انہیں خوش کرنے کے لیے کہا. لیکن میری یہ بالکل سوچی سمجھی رائے ہے کہ پاکستان میں فیوچر میں سوشل چینج جو آئے گا, رویوں کی تبدیلی, قدروں کی تبدیلی, وہ لڑکیوں کے ذریعے سے آئے گا. Thank you, sir. Brother Rabani Saab, your thoughts? بہت مختصر طور پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ درست ہے کہ بہت کچھ ہے پاکستان کے اندر, اور جیسے جعفر صاحب نے بھی کہا کہ موضوع ایسا تھا اور جب تک ہم تاریخ سے نہیں سیکھیں گے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. میں 2 یا 3 بلٹ پوائنٹس سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلا تو یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوم کے اندر ایک کلچر آف ریزسٹنس تھا. وہ کلچر آف ریزسٹنس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. لہٰذا جب تک وہ کلچر آف ریزسٹنس کو ہم دوبارہ ری کنڈل نہیں کریں گے اور آگے نہیں لے کے آئیں گے, ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. نمبر 2, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اونرشپ آف دی آرڈینری مین ان دا اسٹیٹ. اس وقت ریاست سے اپنے آپ کو الگ تھلگ ایک عام آدمی سمجھتا ہے, کیونکہ ریاست اس کے مسائل کا نہ تو حل دے رہی ہے نہ اس کو کسی قسم کی اونرشپ دے رہی ہے. لہٰذا there has to be
an ownership of the common man in the state, اور وہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ایلیٹ کلچر جو ہے وہ ختم ہو اور لوگوں کو اونرشپ جو ہے وہ دی جائے. اور آخر میں میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے لائر کہ آئین کے جو تقاضے ہیں، جو آئین لکھا ہوا ہے اس کو من و من جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے، اور تمام ادارے اپنے حدود میں رہتے ہوئے جو ٹرائیکاٹمی کا کانسیپٹ ہے اس کو مد نظر رکھیں اور اس پہ کام کریں. اور ریاست جو ہے وہ ایک سوتیلی ماں کا سلوک اپنے شہریوں کے ساتھ نہ کرے، یعنی کہ مسنگ پرسنز جو ہیں وہ اب ایسے لگتا ہے کہ ایک ریاستی پالیسی ہے، اور اس ریاستی پالیسی کو ہم سب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، وچ از ناٹ اے فیکٹ. ریاست جو ہے وہ واقعی ماں جیسی بنے تو یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے. شکریہ. Inshallah. Thank you, sir. I've been informed that there's a slight shortage of time. تو ہم Q&A کو تھوڑا informally رکھ دیں گے after the concluding speech of the Vice Chancellor during the refreshments. So I would like to invite our Vice Chancellor, Professor Dr. Irfan Haider Saab, for the concluding remarks. السلام علیکم. اب کیا میں کہوں اس آگسٹ پینل کے سامنے. I'll say just two things. Number one, we ignored in this discussion the elephant in the room, and that elephant یعنی کہ جو we are in post-colonialism. It is also called as neo-colonialism, and it is just according to the philosophy of new colonialism, we are still colonized by the elephant in the room, which is dictating us. And the proof is that all similar countries like Pakistan, none of them is democratic and independent. یعنی کہ تمام مسلم اس طرح کی جتنی کنٹریز ہیں پاکستان جو دیٹ گاٹ لبریٹڈ بٹوین لیٹ فرام 40s to 60s آر گوئنگ تھرو دا سیم ٹرمل ایز us. دوسری چیز جو what I could see over here I think is very important for us to understand, کہ for the first time in just 3-4 months we are now criticizing those openly جن کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا تھا. I think that's one of the most positive things that I saw. اور اس کی ایک ریورس سائڈ بھی ہے. جو کانٹریکٹ ہے ریاست کا، جو پریشان کن بات ہے وہ یہ ہے کہ beneath all this talk, if the state is not giving us anything, اب یہ نیگیٹو بھی ہے اس کے اندر پازیٹیو بھی ہے، دین واٹس دا یوز آف دیٹ اسٹیٹ؟ ٹھیک ہے نا، ویدر اٹس دا اسٹیٹ اوور دا اسٹیٹ اور ود ان دا اسٹیٹ اور بلو دا اسٹیٹ، وی ڈونٹ نو. بٹ نہیں، وہ ایز پر اسلام آباد ہائی کورٹ اٹ از ود ان دا اسٹیٹ. سو دی امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ دس بریو نیو ورلڈ جو ہمارے majority under 30 is going to construct in this year. I think it's very near. We have to design, we have to force the Ashrafiya to do our bidding and not theirs. I would like to thank all of you for being here, and it was a wonderful experience listening to all of you. Shukriya bahut bahut. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Now I would like to request our Pro-Chancellor, Dr. Nida Hussain, to please present the souvenirs to our esteemed panelists and guests. Dr. Nida, please join.